अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अलीना बेग। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। शहीरा, कैन यू प्लीज़ चेक के हम लाइव कनेक्टेड हैं और अगर स्लाइड्स नज़र आ रही हैं जी अलीना, वी आर लाइव। तो ओके। आज का जो टॉपिक है GFCF डाइट का, एक्चुअली दिस इज़ समथिंग जो हमने बहुत शुरू में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी, लेकिन रिसेंटली हमने एक इन्फोग्राफिक पब्लिश किया था और उस पे पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हाउ टू स्टार्ट विद ग्लूटेन फ्री केसीन फ्री डाइट, या ये होती क्या है, इसका रोल क्या है ऑटिज्म में। तो आई वाज थिंकिंग कि इट्स बेटर कि हम लोग छोटा सा एक वेबिनार करते हैं जिसमें इस जो एक डाइट है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे. First of all, again, I would like to give a disclaimer that I'm not a medical professional. लेकिन ये प्रेजेंटेशन देने का मकसद यही है कि जो पेरेंट्स हैं जिनको GFCF डाइट के बारे में नहीं आइडिया, उनको एजुकेट किया जा सके. ओके, दिस इज समथिंग वी ऑलवेज डिस्कस इन द ग्रुप के जी गट ब्रेन एक्सेस होता है किस तरीके से. अगर हमारा जो ब्रेन है वो हमारे गट को कंट्रोल कर रहा होता है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स के हमारा गट भी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पे अफेक्ट कर रहा होता है. जिस तरह से अगर ब्रेन है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को, मोटिलिटी को, एक्सक्रीशन को, न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी को कंट्रोल करता है. तो इसी तरीके से जो हमारा गट है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, स्ट्रेस को, मूड को, बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहा होता है. तो अक्सर रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो 10 में से 9 बच्चे होते हैं उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे उनको कहीं ना कहीं गट का इशू हो रहा होता है. और ये बहुत दफ़ा पेरेंट्स भी इस तरीके से आके डिस्कस भी करते हैं कि वाकई या तो हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक किस्म का डायरिया रहता है, या मेरा बेटा जो है उसे बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या वो पिकी ईटर है, खाता नहीं है, खाता है तो कोई हाइव्स हो जाती है, एलर्जीज हो जाती है. तो क्यों डाइट जो सी है हमें अब स्पेशल डाइट्स पे लेके जाना चाहिए हमारे बच्चों को. जो रिसर्चेस भी कह रही हैं, जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जिसके बारे में रिव्यूज़ भी देते हैं, वो ये है कि इससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, बाउल मूवमेंट्स उनकी बेहतर हो जाती है, स्लीप में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, फोकस उनका डेवलप होता है, मूड, बिहेवियर्स बहुत अच्छे होना शुरू हो जाता है, और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि स्पीच भी आती है. अब ये कहा जाता है कि जी इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है कि मिल्क से या वीट से एलर्जी होती है लोगों को, या ये हमारे और ASD बच्चों के साथ हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. तो अगर आप ये लिस्ट देखें जो टॉप 8 मेजर एलर्जेंस हैं जो कि कांग्रेस ने फूड एलर्जन लेबलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2004 में जो पास किया था, और दैट इज़ रेगुलेटेड बाय FDA. इसमें मिल्क, एग, फिश, शेलफिश, ट्री नट्स, जिसमें एलिमेंट्स वॉलनट्स, पीकन आ जाते हैं, पीनट्स, व्हीट और सोया बीन्स. इनको सब टॉप जो 8 मेजर एलर्जेंस हैं उनमें इनको लाया गया, और ये कहा गया कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जब भी कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो तो इन जो 8 एलर्जेंस हैं इनका जिक्र फूड के लेबल के बैक साइड पे ज़रूर होना चाहिए. तो व्हाट इज़ ग्लूटेन? ग्लूटेन एक्चुअल में होता क्या है? ग्लूटेन इज़ अ प्रोटीन जो कि ग्रेन्स जैसे वीट, बार्ले में, राय में नेचुरली अवेलेबल होता है. और ये क्या करते हैं, इसका बस काम ये है कि ये प्रोटीन्स इट एक्ट्स लाइक अ बाइंडर. जैसे कि ये अगर हम वीट का आटा गूंथते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची या स्टिकी सा होता है, तो वो ग्लूटेन की वजह से होता है. अगर ग्लूटेन ना हो डो के अंदर तो वो स्टिकी नहीं होगी, स्ट्रेची नहीं होगी. जिस तरीके से जो पेरेंट्स ग्लूटेन फ्री आटा इस्तेमाल करते हैं वो उस चीज़ को अक्सर आप कंप्लेंट भी करते हैं आके कि हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंदा नहीं जाता, बिकॉज उसमें स्टिकीनेस नहीं होती, वो इकट्ठे उसको जोड़ के रखने वाला मवाद नहीं होता उसमें. ग्लूटेन सिर्फ ASD लोगों को ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि जिन लोगों को सीलिक
डिजीज़ होती है, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उन सिनेरियोज़ में भी ग्लूटेन जो सा है इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा होता है, जो आपकी अंतड़ियाँ होती हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको वो डैमेज कर रहा होता है। इसके साथ साथ अक्सर लोगों को ग्लूटेन से जो एलर्जी होती है वो कंप्लेंट करते हैं कि उनको एब्डोमिनल पेन रहती है, डायरिया रहता है, ब्लोटिंग होती है, एक्सेसिव किस्म की उसको पेन्स या एक्स रहती हैं। तो अगर हम ऑटिज्म की अगेन बात करते हैं तो क्यों ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ग्लूटेन या डेयरी फ्री डाइट को अक्सर रिकमेंड किया जाता है, या इसे ये कहा जाए जो बेस डाइट लाइन है वो ग्लूटेन और केसीन फ्री डाइट से ही स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो मेजर फैक्टर आता है वो होता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट और गाबा इनका बैलेंस होना ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लूटामेट आपके बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, जबकि गाबा आपकी बॉडी को काम डाउन करता है। रिसर्चेस इस चीज़ को प्रूव कर रही हैं कि हमारे जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनमें एलिवेटेड होती हैं ग्लूटामेट लेवल्स, और गाबा का लेवल बहुत कम होता है। और अल्लाह की तरफ से ग्लूटामेट जिनसे हैं वो केसीन और जो डेयरी होता है, डेयरी में या वीट में, राय में, इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, आपको अक्सर जब आप कहीं कोई आटा ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उस पर लिखा जाता है फोर्टिफाइड बाय फॉलिक एसिड। तो दिस इज़ समथिंग, हमें आई नो दिस थिंग कि बहुत दफ़ा कहा जाता है कि फॉलिक एसिड बहुत अच्छी होती है और सारा कुछ, लेकिन इट इज़ जैसे कहते हैं ना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ फोलेट या सिंथेटिक फॉर्म होती है जो कि हमारी बॉडी में जाके प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमारे जो फोलेट रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें जाके जो फोलेट अब्जॉर्ब करता है, जो वो उसको अब्जॉर्ब नहीं होना देता। और जो डेयरी है ये ऑटोमेटिकली इट कॉजेज अ बैरियर, या आगे एक डायग्राम में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से डेयरी जाके इस चीज़ को हैंडल करती है। मैंने साथ साथ इन तमाम जो पॉइंट्स हैं इनके साथ आपने देखा होगा नीचे रिसर्चेस दी हुई हैं। ये रिसर्चेस आप जाके खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगेन, फोलेट रिसेप्टर्स किस तरीके से जो डेयरी के होते हैं वो जाके ब्लॉक करेंगे जो डेयरी के एंजाइम्स हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे डेयरी के जो छोटे छोटे से चंक्स हैं ये आपके फोलेट रिसेप्टर के आगे एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, और जो फोलेट है जिसको सेल के अंदर अब्जॉर्ब होना चाहिए वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब फोलेट का क्या काम होता है, वो आपके रेड ब्लड सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। फोलेट आपके ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और बहुत ज़्यादा दफ़ा अब ये देखा गया है कि जो बच्चे सीजर्स पे होते हैं, जिनको सीजर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिनको माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होता है, तो उनमें फोलेट की मिकदार उनके सेल्स के अंदर बहुत कम होती है। इसी तरीके से ये चीज़ हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी जो गाय भैंसे हैं उनको एक्सेसिव डेयरी की प्रोडक्शन के लिए उनको हार्मोन्स लगाए जाते हैं, और दैट इज़ ट्रूली नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो वो हमारे बच्चों पे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ है उनके लिए वो कितना बड़ा एक इशू कॉज कर सकते हैं। इसी तरीके से इट कॉजेज लाइक इट एक्ट्स लाइक ओपिएट रिसेप्टर्स, यानी कि ये जैसे नशे की आपको एक तरह की जो हालत है उसके अंदर ये लेके जाने की रखते हैं। आप इसमें देखिएगा कि अक्सर बच्चे जो से होते हैं उनको लीकी गट का इशू कहा जाता है कि जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के होते हैं उनमें लीकी गट का प्रॉब्लम है। तो उसमें ये होता है कि आपके जो गट के जंक्शंस होते हैं दैट आर नॉट टाइटली बाउंड, जिसकी वजह से ग्लूटेन और केसीन की चेन्स अगर प्रॉपर्ली उनके गट में ब्रेक डाउन नहीं होंगी तो वो उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है। अगर आप ये देखें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे जो डोपामीन है उसकी प्रोडक्शन किस तरीके हो रही है, और जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जिनमें ये ओपिएट की तरह का ये एक रिएक्शन कॉज कर रहे होते हैं, तो ये ग्लूटेन और केसीन जाके किस तरीके से उसके जो डोपामीन की रिलीज है उसको इंक्रीज कर देते हैं।
تو اسی وجہ سے ہمارے تمام وہ بچے جن میں یہ الرجی کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں یا ایکسیسو ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بچے بہت ایجی ہوتے ہیں، دے آر ویری اگریسو، دے کی ناٹ کنسنٹریٹ پراپرلی، یا ان میں امپلسو ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور ریسرچز یہ بھی پروو کری ہیں کہ اٹ کین آلسو لیڈ، جب ایکسیسو کوانٹٹی میں ڈوپامین کی ریلیز ہوتا ہے تو اے ڈی ایچ ڈی بھی ٹریگر کر سکتا ہے بچوں میں. Again, zonulin is like a protein. It is again a protein that causes permeability in the GI tract. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگین لیکی گٹ کا ایشو آ سکتا ہے کہ گلوٹن کے اندر اگر زونولین کی کوانٹٹی زیادہ ہے تو آپ کے لیکی گٹ کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ بھی انکریز ہو جاتی ہیں. اینڈ اگین آئی ہیو شیئرڈ دا ریسرچ. الرجنس جو کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو ٹاپ 8 الرجنس ہیں ان میں ویٹ اور ڈیری یہ دونوں آتے ہیں. یہ ڈاکٹر جیمز ایڈمز کی ایک ویڈیو ہے، میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو پڑھیں. انہوں نے تقریباً 1 سال کی اسٹڈی کی تھی مختلف آٹسٹک بچوں کے اوپر، جس میں یہ پروف کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو کور کر کے اور ایک پراپر گلوٹن اور ڈیری فری ڈائٹ کو انٹروڈیوس کروا کے بچے میں بہتری آ رہی تھی. لیکی گٹ کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے تو میسٹ سیل ایکٹیویشن بھی ہوتی ہے. تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جب آپ کی باڈی میں فوڈ الرجیز ہوتی ہیں، کسی قسم کی کوئی ایسی الرجیز ہوتی ہیں، وہ آپ کے میسٹ سیل کو ٹریگر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لیکی گٹ کا اگین پرابلم ہو سکتا ہے. اور یہ چیز بہت ایکسیسو لیول پہ جا سکتی ہے، آپ کے برین کی انفلیمیشن بہت زیادہ ہائی لیول پہ ہو سکتی ہے. تو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم اپنی جو ڈائٹ ہے اس پہ دھیان دیں. سوئے کو کیوں کنٹرول کیا جاتا ہے؟ بیکاز سوئے کا جو اسٹرکچر ہے اٹ از آلسو سم ہاؤ لائک گلوٹن اینڈ کیسین. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بچے کنزیوم کرتے ہیں سوئے کی پروڈکٹس کو، یا پھر انفینٹ فارمولا میں اکثر دیکھا ہوگا جو جیسے ہم کہتے ہیں یہ پاؤڈرڈ ملک ہوتا ہے، اس میں سوئے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جب چھوٹی ایج میں بچوں کو اگر اس قسم کی ڈیری بیسڈ چیزیں پلائی جاتی ہیں تو ان میں سیجرز کی جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اگین جو سوئے ہے اٹ از یہ آپ کے جو ہارمون لیولس ہیں ان کو ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے. اٹ کین آلسو کاز ایشوز ان دوز پیپل جن میں تھائرائڈ فنکشنس کا پرابلم ہوگا. اور اسی طریقے سے جو ایسٹروجن لیولس ہیں وہ آپ کے جو سے ہیں وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں سوئے کے ساتھ. جو فوڈ آئٹمس ہیں جن کے اندر سوئے ہوتے ہیں اس میں میسو ہے، ٹوفو ہے، سوئے میٹ ہے، سوئے سوس ہے، سوئے فلو ہے. اچھا، ایک بہت بڑی ایک مسکنسیپشن ہے کہ سوئے کے لائک سوئے میں کیسین ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو یوز نہیں کرتے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. سوئے از کیسین فری، بٹ اس کے یہ کچھ جو پراپرٹیز ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں ان کی وجہ سے آٹسٹک بچوں کو سوئے اس ڈائٹ نہیں دینی چاہیے. Sugar, white sugar, we all know it is a poison in itself, or it is not only pro-inflammatory بلکہ یہ آپ کے برین میں جو سیل فائرنگ ایک طرح کی اسٹارٹ کر دیتی ہے. اور اٹ از ریسرچز یہ کہتی ہے، انفیکٹ جو فرنٹیئر اینڈروکرینالوجی میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لوگوں میں جو گلوکوز کی انٹالرنس دیکھی گئی ہے وہی اے ایس ڈی بچوں میں بھی تھی. تو اسی وجہ سے ان کی باڈی کو انسولین کو ایبزارب کرنا یا پراپرلی شوگر کو ایبزارب کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بہت دفعہ دیکھا گیا کہ جب آپ شوگر کو یا ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو آپ ریپلیس کرتے ہیں اچھے لین پروٹینز کے ساتھ تو بہت زیادہ کنسنٹریشن میں، ججمنٹ میں اور امپلسو بیہیویئر میں بچوں کے فرق آتے ہیں. یہ کوشچن بہت زیادہ انفیکٹ یہ مسکنسیپشن ہے جو ڈسکس کی جاتی ہے گروپس کے اندر بھی اور لوگوں میں بھی ہے کہ اگر بچہ ہمارا گلوٹن فری کیسین فری ڈائٹ پہ چلا جائے گا تو وہ کھائے گا کیا؟ گندم میں تو اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے، گندم نہیں کھائے گا تو اس میں طاقت نہیں آئے گی، فائبر نہیں آئے گا، آئرن ڈیفیشینٹ ہو جائے گا بچہ، کیلشیم نہیں ملے گی. تو دیکھیے اس کے جو ہیلدی آلٹرنیٹیو اگر آپ کے بچے کی ڈائٹ میں انٹروڈیوس نہیں کریں گے تو ڈیفیشنسیز بالکل ہو سکتی ہیں. اب اگر ہم ہیلدی گرینس کی بات کرتے ہیں جو کہ گلوٹن فری بھی ہے تو وہ سورگم ہے، کینوا ہے،
اوٹس جو گلوٹن فری ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بک فیڈ ہے, امرناتھ ہے. سورگم ہیز اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز. اس کے علاوہ وہ آپ کے بلڈ شوگر لیولس کو بھی کنٹرول کرتی ہے. 2010 میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا یہ کس طریقے سے آپ کی انفلیمیشن کو لو ڈاؤن کرتا ہے. مزید قینوا جو ہے اٹ از اے ہائی فارم آف پروٹین, اٹ از رچ ان پروٹین, فل آف اینٹی آکسیڈنٹس. اوٹس بھی جو ہے اٹ از ایبل ٹو کنٹرول جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. بک فیٹ اٹ از لائک گرین. آئی نو اس کے نام میں بک ویٹ آ رہے ہیں تو اٹ از ناٹ ویٹ, اٹ از ڈفرنٹ سارٹ آف گرین. اور اس میں کیورسٹین ہوتے ہیں, ریوٹن ہوتا ہے. جو آپ اگر دیکھیں تو جو الزائمر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور کیورسٹین کی اگر آپ جا کے ریسرچ کریں گے تو کس طریقے سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ جو بچے آٹزم اسپیکٹرم پہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ منرل کتنا زیادہ ضروری ہے. امرناتھ ہے, اٹ از نون ایز دا کہتے ہیں اسٹیپل فوڈ تھا یہ مایا اور ایزٹیک جو سویلائزیشنس تھی ان کا. اور اٹ از نون ایز دا ہائیلی نیوٹریشیس گرین. سب سے زیادہ نیوٹریشیس گرین اگر کسی کو کہا جائے تو وہ امرناتھ ہے, اینڈ دیٹ از گلوٹن فری. باقی اور جو گلوٹن فری فلورز جن کے بارے میں پیرنٹس کافی کنسرن شو کرتے ہیں کہ یہ آلموسٹ کوئی آئی تھنک کوئی 16 کے قریب گلوٹن فری ہے, جن میں ملت ہے, پوٹیٹو آپ اس کا فلور کا استعمال کر سکتے, کینوا ہے, سورگم ہے, ٹاپیوکا ہے, ٹیف ہے, لینٹلس کے بینس کے آپ آٹے بنا کے یوز کر سکتے ہیں. کساوا کی روٹی دی جا سکتی ہے. کساوا کے بارے میں بس میں ایک چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ اٹ از آلسو بہت دفعہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ کساوا ذرا کم ٹیسٹ وائز مزے کا ہوتا ہے تو آپ اپنے بچے کو کساوا کی روٹیاں بس بنا کے دیتے جائیں. لیکن اگر آپ بہت زیادہ کساوا کا استعمال کریں گے تو آپ کے بچے کی باڈی میں جو مین منرلز اور نیوٹرینٹس ہیں وہ ڈپلیٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو پلیز میک شیور کہ جب بھی آپ گلوٹن فری فلورز کا استعمال کریں یا کسی بھی قسم کے فلور کا استعمال کرتے ہیں تو ملٹی گرین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ گلوٹن فری فلورز کو بھی ملٹی گرین کا اگر آپ بلینڈ استعمال کریں گے تو وہ بچے میں زیادہ بینیفیشل رہے گا, اس کی ہیلتھ کے لیے زیادہ بینیفیشل رہے گا. یہ ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ شاید کچھ فروٹس یا ویجیٹیبلس ہیں وہ پتہ نہیں ہمارے بچے کھا سکیں گے کہ نہیں. جی ایف سی ایف ڈائٹ میں فروٹس اور ویجیٹیبلس کا کوئی رول نہیں ہے. آپ بالکل فریش فروٹس فریش ویجیٹیبلس آپ اپنے بچے کو ہر طرح کی دے سکتے ہیں. اس میں گلوٹن فری ڈائٹ میں اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. صرف دیکھنا آپ نے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کینڈ فوڈ لے رہے ہیں یا کوئی پریزروڈ فوڈ ہے تو اس کے اندر کوئی گلوٹن کی کنٹامینیشن تو نہیں ہے, کیونکہ اکثر ایسی چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے کوئی مسالے لگائے جاتے ہیں یا ہائیڈرولائز وے پروٹین ملایا جاتا ہے اس میں یا فوڈ اسٹارچز ملائی جاتی ہیں. تو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ فار یو ٹو سی کہ آپ جو اپنے بچے کو اگر کینڈ فوڈ دے رہے ہیں دیٹ از گلوٹن فری اور ناٹ. کن فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو آپ کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت ہے, جن کو ذرا دھیان سے لینے کی ضرورت ہے. تو لائک آئی مینشن بیفور کینڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس جو ہوتے ہیں وہ آپ پلیز چیک کیجیے گا. اور اس میں کراس کنٹامینیشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے, اس میں پریزرویٹیوز ایسے ہوتے ہیں. فروزن فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں ہو سکتا ہے, اکثر فلیورنگ ایڈ کر دی جاتی ہے آپ کے فروزن فروٹس یا ویجیٹیبلس میں. اگر تو پلین فروزن ویرائٹی ہے تو دیٹ از گلوٹن فری, لیکن اگر کچھ ایسا ہے جس میں کوئی مکسڈ فلیورز ہیں تو وہ گلوٹن فری نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ڈرائیڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس جو سے ہیں اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ان میں جو ہے کوئی سویٹنرس ڈال دیے جائیں یا ایسے پریزرویٹیوز ڈال دیے جائیں کہ وہ گلوٹن فری نہ ہو. ڈرائیڈ فروٹس اگر آپ کو ایسے ملتے ہیں جو عام بازار میں ہوتے ہیں تو اٹ از وہ گلوٹن فری ہو سکتے ہیں, لیکن پیکجڈ ہوگا تو اس میں کراس کنٹامینیشن کا خطرہ ہو سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آپ پری چاپڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اب بہت زیادہ آپ کو ملیں گی بازاروں میں اور پیکج فارمس میں, تو اس میں بھی اگین کراس کنٹامینیشن ہونے کا خطرہ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ پیک کیے گئے ہیں. gluten free proteins. اب this is something that is really important for you to understand کہ کون سے پروٹینس دینے ہیں اور کون سے پروٹینس ایسے جن کو آپ نے ڈبل چیک کرنا ہے. پروٹینس میں لیگیومز آ جاتے ہیں جس میں بینس ہے, لینٹلس ہے. اس کے علاوہ نٹس اینڈ سیڈز آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں. ریڈ میٹ دے سکتے ہیں, فش دے سکتے ہیں, پولٹری دے سکتے ہیں. میک شیور کہ وہ آرگینک ہو, ہیلدی ہو,
اور اس کے علاوہ سی فوڈ آپ ہر قسم کا دے سکتے ہیں. جو چیزیں آپ کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت ہے، جو پروسیس میٹ آ جاتا ہے جیسے کہ پیپرونیز مل جاتے ہیں پیکج، جو ڈبوں میں ہوتی ہیں چیزیں، سلامیز ہوتے ہیں، بیکن ہوتا ہے، یا پھر ساسیجز ہوتے ہیں، اس میں آپ چیک کر لیں اس میں گلوٹن تو نہیں ہے. اسی طریقے سے میٹ سبسٹیٹیوٹس جو سے ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیے گا، گراؤنڈ میٹ ہو گیا، پروٹینس دیٹ آر کمبائنڈ ود اینی کائنڈ آف ساسز، ان کے اندر گلوٹن ہونے کے چانسز ہیں. ملک کا سبسٹیٹیوٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم دودھ کو ہٹا دیتے ہیں کاؤ ملک کو، تو اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہوگا؟ تو آلمنڈ ملک ہو جاتا ہے. اگر آپ کے بچے کو الرجی نہیں ہے نٹس کے ساتھ، یا آپ کے بچے کو کوئی ہسٹامین ایشو نہیں ہے، تو آپ اسے آلمنڈ ملک دے سکتے ہیں. آلمنڈ ملک بہت آرام سے گھر میں بن سکتا ہے. اسی طریقے سے کیمل ملک آپ دے سکتے ہیں اگر بچے کو سیریبل فولیٹ ڈیفیشنسی نہیں ہے. کوکونٹ ملک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. کوکونٹ ملک بھی بہت آرام سے گھر میں بن جاتا ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے. یوزلی پیرنٹس جب گلوٹن فری ڈائٹ پہ کسی فری ڈائٹ پہ شفٹ کرتے ہیں تو وہ آغاز اپنی بچوں کو کوکونٹ ملک کے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ کیمل ملک کمپیریٹیولی تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے. اگر تو بچے کو کوئی سینسری ایشوز ہیں بہت زیادہ ٹیسٹ کو لے کے، وہ از ویری ریسٹرکٹیو، تو یو کین اسٹارٹ وتھ کوکونٹ ملک بیکاز وہ تھوڑا سا میٹھا بھی ہوتا ہے. رائس ملک ہوتا ہے، جی ایف اگر گلوٹن فری آپ کو اوٹ ملک ملتا ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. سب سے بیسٹ اپروچ یہی ہے کہ آپ فریش ملک استعمال کریں اور گھر میں بنایا ہوا استعمال کریں. یہ ایک اسٹڈی جو پبلش ہوئی ہے آٹزم اور یہ نیوٹریشن کے حوالے سے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈائٹ کا کوئی رول نہیں ہے آٹزم میں، تو یہ جو اسٹڈی پبلشڈ ہے اس کا نیچے لنک بھی ہے. مزید اس میں یہ تھا کہ جب یہ انٹرونشن کی ڈائٹری انٹرونشن سے، تو بچوں کا آئی کیو 6.7% انکریز ہوا. ان کے ڈیولپمنٹل ڈیلیز جو سے آ رہے تھے 4.5 ٹائم زیادہ انکریز ہوئے گی اپنی ایج اپروپریٹ اس میں. پھر اسی طریقے سے ڈائجسٹو ایشوز جو سے تھے وہ ڈکریز ہوئے. انزائٹی تھا، ڈپریشن یا اگریشن میں بچے جو رہتے تھے بہت زیادہ، ہائپر ایکٹیویٹی ان کی کنٹرول ہوئی، کوگنیشن بہت زیادہ بہتر ہوئی. اسی طریقے سے اٹینشن اور فوکس بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سی جی ایف سی ایف اور ایس ایف ڈائٹ پہ آپ نہیں رہتے ہوئے جن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ یو شوڈ بی نوئنگ اباؤٹ دیٹ. تو دیکھیے، ایگز آر ناٹ ڈیری، اس میں کیسین نہیں ہوتا. ایگز آر الاؤڈ، آپ ایگز دے سکتے ہیں. لیکٹوز فری اگر آپ کو ملک ملتا ہے مارکیٹ سے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کیسین فری ہے. لیکٹوز شوگر ہے جبکہ کیسین پروٹین کمپوننٹ ہے. ہر چیز جو کہ آرگینک ہوگی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گلوٹن یا کیسین فری ہو. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کو کوئی چیز آرگینک مل رہی ہے تو آپ اس کو بھی چیک کریں، کراس چیک کریں کہ اس میں گلوٹن یا کیسین تو نہیں ہے یا سوئی تو نہیں ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو گلوٹن فری ڈائٹ پہ لے کے جا رہے ہو تو اکثر لوگ پیکج گلوٹن والی گلوٹن فری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ گلوٹن فری پاستا لے لیا، گلوٹن فری چپس لے لیے، گلوٹن فری آپ جو کوکیز ہے اسپیشلی یہ لوگ بہت آرام سے لے لیتے. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے اس میں سوئے ہو سکتا ہے کہ اس میں کراس کنٹامینیشن ہو چکی ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس میں یسٹ کا استعمال ہو. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے ریسرچ کریں. آپ کا الٹیمیٹ گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہول فوڈ جو سا فریش فوڈ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کی ڈائٹ میں ڈالیں. پروٹینس کی کوانٹٹی کو انکریز کریں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ لائف اسٹائل میں تھوڑا بہت چینج لے کے آئیں. فوڈ کلرنگ ایڈیٹیوز ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں. فیٹ گول ڈائٹ ہے دیٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن دس تھنگ کہ فوڈ کلرز اور ایڈیٹیوز کی وجہ سے کس طریقے سے اے ڈی ایچ ڈی کی طرح کے سمٹمس آتے ہیں یا بیہیویئرس بچوں کے آٹ ہوتے ہیں. مینٹین اے جرنل، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اکثر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ شاید ڈائٹ کام نہیں کر رہی، لیکن اگر آپ ایک جرنل مینٹین کرو گے اس میں آپ پہلے کے بیہیویئرز، اس کے بچے کی ایٹنگ ہیبٹس، اس کی اسکن کنڈیشن، اس کی باؤل موومنٹس، اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. اور ایٹ لیسٹ 6 منتھس کی ڈائٹ جب آپ فالو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ چیک کریں کہ اس میں کون کون سے سمٹمس ہیں جو پہلے تھے اور اب نہیں ہیں، یا کون سی ایسی نئی چیزیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں. بیلنس ڈائٹ از لائک دس کہ آپ کو 40% آپ کے بچے کے جو کھانا ہے اس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہونے چاہیے. 25% فائبر رچ آپ کا کاربز ہو جاتے ہیں جس میں یہ گرینس آ جاتے ہیں.
25% آپ پروٹینس کا استعمال کریں اپنے بچے کی ریگولر ڈائٹ میں. 10% جو سی ہے فیٹس ہونی چاہیے. ہیلدی فیٹس میں دیسی گھی بہت زیادہ اچھا ہے. اچھا دیسی گھی کے بارے میں ایک اگین ایک مسکنسیپشن یا میں ضرور دور کرنا چاہوں گی کہ اس میں کیسین نہیں ہوتا. دیٹ از کیسین از اے پروٹین جبکہ دیسی گھی از اے فیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ بالکل آپ استعمال کر سکتے ہو. اور اگر اس میں کچھ کیسین کے گرینیولس ہوتے بھی ہیں تو وہ اس طریقے سے جب آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں اس سے گھی بناتے ہیں تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, یا بالکل اس کا اسٹرکچر ایسے چینج ہو جاتا ہے کہ وہ افیکٹ نہیں کرتا. اسٹارٹ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ سوئے ریموو کریں, شوگر کو آپ ایلیمنیٹ کریں بچے کی ڈائٹ سے, پروسیس فوڈ کو ہٹائیں. دین گو ٹو دا کیسین. کیسین کو آپ ریپلیس کریں آپ جو آپ کے پلانٹ بیسڈ ملک ہیں ان کے ساتھ یا کیمل ملک کے ساتھ. گلوٹن کو سلولی اینڈ گریجولی آپ ریپلیس کریں گے آپ کے بچے کی ڈائٹ میں. آپ گلوٹن فری آٹے کے ساتھ ریموو ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. آپ نے بالکل بچے کو اوور ویلم نہیں کرنا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک چیز کو ایک ایک کر کے ہٹائیں. اور کئی دفعہ اسٹارٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ گلوٹن فری فلورس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو ذرا پرابلم آتی ہے کہ بچہ روٹی نہیں کھاتا. تو آپ نے سلولی اینڈ گریجولی آپ جیسے اگر آٹا گوندھ رہے ہیں تو 2 چمچ آپ گلوٹن فری فلور کے ڈالیں اور آہستہ آہستہ بچے کا ٹیسٹ ڈیولپ کریں. امپرووائز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں, کریکرز ہیں, بسکٹس ہیں, کیکس ہیں, رسکس ہیں, بریڈز ہیں, یہ سب گلوٹن فری کیسین فری بھی بن سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بہت زیادہ آپشنس ہیں, بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آرٹیفیشیل فلیورز کلرز کو ریموو کریں بچے کی لائف میں سے. کیا ریپلیس کرنا ہے؟ اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انہیلدی ہیں. تو اور ہمارے بچے سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ ان چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں جو آٹزم کے اوپر ہوتے ہیں. ڈبل روٹی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے ہر گھر میں, ٹورٹیلاز کھا رہے ہوں گے, روٹی نہیں کھائیں گے, پاستا استعمال ہو رہا ہوگا, کریکرز استعمال ہو رہے ہیں, اسی طریقے سے نگٹس بنا کے دیے جا رہے ہیں بچوں کو, سیریلس ہیں, بارز ہیں, بیکڈ گڈس ہو گئی, کینڈیز ہیں. آپ یہ بتائیں جب ہم چھوٹے تھے ہم ان میں سے کتنی چیزیں استعمال کرتے تھے. تو اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ دیز آر دا تھنگس یو ہیو ٹو ریپلیس. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ کوئی ہیلدی ہے. ہاں ان کا بھی آلٹرنیٹیو مل سکتا ہے. اگین آئی ایم سیئنگ کہ آپ بریڈس بنا سکتے ہو, آپ جی ایف سی ایف ٹورٹیلاز بنا سکتے ہو, پاستاز بنا سکتے ہیں. پاستاز خیر مل بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہیلدی بارس بہت زیادہ اچھی ہیں جو کہ آپ بنا سکتے ہو. ادر فارمس آف گلوٹن کیا ہوگا جو کہ آپ ریموو کریں گے؟ وہ تمام ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے اندر گلوٹن ہوتا ہے. صرف گندم کے اندر گلوٹن نہیں ہوتا, بارلے کے اندر گلوٹن ہے, بروئرز یسٹ جو سی ہوتی ہے اس کے اندر گلوٹن ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم مالٹ کا استعمال کرتے ہیں, کچھ اوٹس ایسے ہوتے ہیں جو گلوٹن بیسڈ ہوتے ہیں. سیمولینا جسے ہم حلوا بناتے ہیں اس کے اندر بھی گلوٹن ہوتا ہے. ویٹ کی اسٹارچ اگر آپ استعمال کریں گے, رائے کا استعمال کریں گے تو ان کے اندر بھی گلوٹن ہے. ہڈن سورسز کیا ہو سکتے ہیں گلوٹن کیسین یا سوئے کے؟ اگین گلوٹن فری بریڈ آپ لے رہے ہو لیکن اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اس کے اندر ڈیری یا سوئے ہو. اسی طریقے سے اگر آپ کریکرز کا استعمال کر رہے ہو تو ٹھیک ہے گلوٹن فری کریکر تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں ڈیری فری وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو, یا سوئے فری نہ ہو. اسی طریقے سے اگر آپ چپس لے رہے ہو تو وہ گلوٹن بھی ہو سکتا ہے, اس میں ڈیری بھی ہو سکتا ہے, اس میں سوئے بھی ہو سکتا ہے. اسپائسیز آر دا مین سورس جس کے اندر گلوٹن ہوتا ہے, بیکاز ہمارے مسالے جن جگہوں پہ پیسے جاتے ہیں وہیں پہ دوسری چیزیں بھی مسالے بھی پیسے جاتے ہیں, گلوٹن والی چیزیں پیسی جاتی ہیں, تو اس میں کراس کنٹامینیشن کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. کانڈیمنٹس جو سے ہو گئے ہمارے, اسپیشلی یہ سویا سوس ہو گیا یا کیچپس ہوگی, اس کے اندر گلوٹن یا سوئے ہو سکتی ہے. میڈیسنس کے اندر گلوٹن اور سوئے یا ڈیری ہو سکتا ہے. اور کراس کنٹامینیشن گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اکثر ہوتا ہے پیرنٹس اس چیز کی کمپلینٹ کرتے ہیں ہم نے گلوٹن فری ڈائٹ اسٹارٹ کر دی اور پھر بھی ہمارے بچے میں فرق نہیں آ رہا, ہم بچے کو اسٹارٹ بھی کر رہے ہو, بچہ جو ہے اس میں کوئی پروگریس تو آئی نہیں. اس کی سب سے بڑی مین ریزن جو جب ہم اسے پروب کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اس میں کراس کنٹامینیشن ہو رہی ہوتی ہے. انہیں ٹوسٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے جس ٹوسٹر میں گلوٹن والی بریڈ کو ڈال کے گرم کیا جاتا ہے.
ہماری جو پتیلے ہیں اس کے اندر جس میں ایک گلوٹن والی چیز کی کوکنگ ہو رہی ہوگی یا سوئی بیسڈ چیزوں کی کوکنگ ہو رہی ہوگی، اسی کے اندر ہم دوبارہ سے اپنے بچے کی کوکنگ کرتے ہیں. کٹنگ بورڈ سے ہو سکتی ہے کراس کنٹامینیشن، ایئر بورن ہیٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جس شیٹ پہ آپ نے گلوٹن فری روٹی بنا رہے ہو اسی شیٹ کے اوپر آپ جو سی ہے گلوٹن والی یا گندم کی روٹی بھی بنا رہے ہو. اب کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ کروا سکتے ہیں جس سے آپ کو گلوٹن فری ڈائٹ کرنے سے پہلے اٹ از بیٹر کہ آپ کروا لیں. ویسے گولڈن اسٹینڈرڈ یہ کہتے ہیں کہ آپ جی ایف سی ایف ڈائٹ کو کچھ عرصے تک اپلائی کر کے دیکھیں، فی 6 months تک. اف یو سی اینی چینجز دیٹ مینس دیٹ از میکنگ اے ڈفرنس. لیکن یوزلی پیرنٹس اس طرف نہیں جانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ الرجی ٹیسٹ کروا کے یا سینسٹیوٹی ٹیسٹ کروا کے دیکھیں. تو دیکھیں دو طرح کی چیز ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے آئی جی ای ٹیسٹ، دیٹ از الرجک رسپانس. یہ تب ٹریگر کرتے ہیں اگر فار انسٹنس بچے کو نے انڈا کھا لیا اور اس سے فوراً سے الرجی ہوگی، ہائیوز ہو گئی، رنی نوز ہو گیا یا ریشز ہو گئے بچے پہ، تو دیٹ از آئی جی ای ریئیکشن. لیکن آئی جی جی ریئیکشنز ہوتے ہیں جو کہ آٹسٹک بچوں میں سب سے زیادہ دیکھے گئے ہیں، وہ تب ہوتے ہیں جو کہ دے ٹیک سم ٹائم ٹو ڈیولپ. فار انسٹنس اگر بچے نے آج کوئی گلوٹن والی روٹی کھا لی ہے تو اس کے تقریباً 72 hours کے بعد آپ اس کے بیہیویئر میں چینجز نوٹس کریں گے. اٹ از ناٹ آلویز کمپلشن کہ بچے کی باڈی میں کوئی آپ کو ریش نظر آئے گا یا الرجی نظر آئے گی. حالانکہ بہت سارے الرجیز جو سے ہیں وہ دے ڈونٹ بلیو ان آئی جی جی ٹیسٹنگ، لیکن جو لوگ فنکشنل میڈیسنس ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں دے ٹرولی بلیو آن دس تھنگ کہ فوڈ سینسٹیوٹی ٹیسٹ جو ہے یہ ضرور ہونا چاہیے. یہ ہے فوڈ سینسٹیوٹی ٹیسٹ. یہ جی پی ایل سے ہوئے ہیں ٹیسٹ، اور اس میں اگر آپ دیکھیں یہ دونوں ٹیسٹ آٹسٹک بچوں کے ہی ہیں. نام میں نے ہٹا دیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لیفٹ سائڈ پہ کے سین اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ بچے کو الرجیز ہیں. اسی طریقے سے گلیڈن جو ہے دیٹ از گلوٹن فری، اس سے بچوں کو الرجیز ہوتی ہیں. اور جتنی بھی چیزیں جس میں اس کے آئی جی جی ٹریگر کر سکتے ہیں ان پہ ساروں کی ڈیٹیلز آپ کو اس ٹیسٹ کے ذریعے مل سکتی ہیں. اگین مسکنسیپشن کہ اگر میرا بیٹا یا میرا بچہ جو ہے وہ ڈیری نہیں لے گا تو اس کو تو کیلشیم نہیں ملے گی، کیلشیم نہیں ملے گی تو گرو نہیں کرے گا. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم صرف ڈیری سے 30% کیلشیم ابزارب کرتے ہیں، باقی سارا کیلشیم ہمیں گرین لیفی ویجیٹیبل سے، نٹ سے یا پھر چیا سیڈس اس طریقے کی چیزوں سے، فش سے مل سکتا ہے. اگر اب یہ کہتے ہیں ہم نے جی ایف سی ڈائٹ کی بہت زیادہ تعریفیں تو کر لی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کیا اٹ از این آنسر فار آل، لائک سارے بچوں کو جی ایف سی ایف ڈائٹ کرنی چاہیے، تو یہ بھی غلط ہے. جن بچوں کو سیجرز کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے کیٹو ڈائٹ بہت اچھی ہوتی ہے. جن بچوں کو مائٹوکونڈریل ڈسفنکشن کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے مائٹوکونڈریل ڈائٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر بچوں میں آکسیلیٹس بہت زیادہ ہائی ہیں تو ان کو ہائی آکسیلیٹ ڈائٹ کو جو لو آکسیلیٹ ڈائٹ ہے وہ آپ استعمال کریں گے. اگر اسی طریقے سے بچوں کو فینول سے پرابلم ہے یا ہسٹامین ٹریگر کرے تو ان کی ڈائٹ ڈفرینٹ ہوگی. کون سی ایسی چیز ہے جن کو آپ کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کوئی بھی ڈائٹری انٹروینشن سے پہلے؟ تو وہ جینیٹکس ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹل برڈن ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ان کے اندر جو ابھی ہم ایتھائلیشن کی ہسٹامین کی بات کر رہے تھے ان کو آپ نے چیک کرنا ہوگا. سیجرز کا ایشو ہے تو اگین ان کی ڈائٹ ڈفرینٹ ہوگی. اگر بچے کو سبو کا پرابلم ہے تو سبو کی ڈائٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. فوڈ الرجیز ہیں تو اس کی ڈائٹ ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی فوڈ سینسٹیوٹی ہے تو اس کی ڈائٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. تو جی ایف سی ایف ڈائٹ از ناٹ دا آنسر ٹو آل دا ایشوز. اگین کون سے ایسے لیبلس ہیں دیٹ یو ہیو ٹو چیک اگر آپ کوئی بھی ایسا پروڈکٹ خرید رہے ہیں جو کہ پہلے سے بنا ہوا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. دیز آر سم لیبلس دیٹ یو ہیو ٹو لک انٹو. اور لیبلس کے پیچھے لکھا جاتا ہے، اگر کہیں پہ لکھا گیا ملک سالڈ دیٹ مینس کہ اس میں کیسین اویل ہوگی. اور اسی طریقے سے مے بی پریزنٹ کا مطلب ہے کہ اس میں کراس کنٹامینیشن ہو سکتی ہے. سو یو ہیو ٹو اسٹے اوے فرام دیٹ تھنگ. اب اگر یہ کہیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد آ کے میں آپ کو کوئی ڈائٹ پلان دے سکتی ہوں یا میں آپ کے بچے کا کوئی ایک بتا سکتی ہوں کہ آپ بچے کو یہ دیں وہ دیں، تو آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل لائک آئی آلویز سے.
یہ دو بہت اچھے نیوٹریشنسٹ ہیں اور ڈائٹیشنس ہیں پاکستان میں. آئی ریسنٹلی کم اکراس تھا, میری ان سے بات ہوئی ہے کہ اگر ہمارے بچے جو سے ہیں اسپیشل نیڈس کے ساتھ یہ ان کو اسسٹ کر سکے, تو انہوں نے اس چیز کے لیے حامی بھری ہے کہ وہ ہماری اسپیشل نیڈس بچوں کو ڈائٹ پلانس بنا کے دے سکتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیک یور جو بھی ٹیسٹ وغیرہ اویلیبل ہے, یو کین ٹیک دیم ٹو ہر. اور انیسا سہیل کے پاس, سروش رائے کے پاس, اور وہ آپ کو گائڈ کر دیں گی. سروش کا بھی ایکسپیرینس ہے آٹسٹک بچوں کے ساتھ ان کے ڈائٹ پلانس بنانے میں, اور اسی طریقے سے انیسا سہیل بھی کافی عرصے سے اسی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. یہ وہ تمام لنکس ہیں ان اسٹڈیز کے جو کہ اس چیز کو پروو کرتی ہیں کہ کس طریقے سے اگر آپ اپنے بچوں کی ڈائٹری انٹرونشنس ذرا تھوڑی سی بدلتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی لائف میں ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو انکارپوریٹ کرتے ہیں, تو آپ کے بچوں میں چینجز آ سکتی ہیں. اسی طریقے سے گلوٹن فری ڈائٹ کے علاوہ اگر کیٹوجینک ڈائٹ ہے وہ کس طریقے سے سیجرس میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو یہ تمام لنکس آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائیں گے. دیٹ واز دا اینڈ آف دا آج کی پریزنٹیشن کا. آپ کے اگر کوئی بھی کوشچنس ہیں تو لیٹ می سی, آئی ول آنسر. جسٹ گیو می سم ٹائم, 1 minute please. اوکے جی, questions, I'm going to take questions one by one. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے, if anyone اوکے ٹھیک ہے. ان فوڈس کا نیم مینشن کرتے جو بچوں کو دینے چاہیے, تو وہ میں نے آلریڈی سلائڈ پہ مینشن کر دی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ گلوٹن فری ڈائٹ میں دے سکتے ہو اور نہیں دے سکتے. باقی رہ گئی کہ آپ کے بچے کی نیڈ کے مطابق جو آپ نے پلان بنائے ہیں وہ ایک پراپر پریکٹیشنر کے ساتھ یا کسی ڈائٹیشین کے ساتھ بنانے ہیں. ان کے نام اور نمبر, نام میں نے شیئر کر دیا, انشاءاللہ ان کی فردر ڈیٹیلس بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی. Thank you. What vitamins should we give for non-verbal autistic child? اچھا دیکھیں, وداؤٹ اینی ٹیسٹنگ اور اپنی اس پہ آ کے آپ کو کوئی وائٹامنس یا منرلس بچے کو نہیں دینے چاہیے, بیکاز یہ سب چیزیں بہت سنرجسٹکلی کام کرتے ہیں. اگر ایک چیز کا زیادتی ہو جاتی ہے باڈی کے اندر تو دوسری چیز ریڈیوس ہو جاتی ہے, تو ہمیں ہر چیز بیلنس میں چاہیے ہوتی ہے. سب سے بیسٹ اس کا آنسر میں آپ کو یہی دے سکتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے کسی پراپر پریکٹیشنر کے پاس جائیں. وہ جو آپ کو ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں ان کی بیسس پہ آپ اپنے بچے کی لائف میں جو وائٹامنس یا منرلس ہیں ان کو انکارپوریٹ کرائیں. It is so difficult to follow this as these children are already picky eaters. بالکل it is a fact, ہمارے بچے picky eater ہوتے ہیں اور وہ بالکل ایسی ڈائٹس کو لینا ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو ڈائٹ ابھی آپ کا بچہ کھا رہا ہے, وہ آلو کے چپس کھا رہا ہے, وہ صرف رائس شاید کھا رہا ہوگا, وہ پاستا کھا رہا ہوگا, وہ جنک فوڈ کھا رہا ہوگا, تو کیا وہ ڈائٹ ہیلدی ہے اس کے لیے؟ لانگر رن پہ بچے جا کے کولیپس کر جاتے ہیں, پھر اسپیشلی جب پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے. اور یہ ریسرچ بھی کہتی ہے کہ جب آپ کا بچہ پیوبرٹی کی ایج میں جاتا ہے تو فولیٹ لیولز اور کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس میں اللہ نہ کرے سیجرز بھی ٹریگر ہو سکتے ہیں. تو پکی ایٹنگ آپ کی تبھی ختم ہوتی ہے جب آپ کے بچے کو آپ نے پراپر ایک کچھ عرصے تک اس کی جو الرجیز ہیں نا یا اس کے جو پرابلمس ہیں ان کو ڈیل کیا ہوتا ہے. یہ چیز میں نے خود سے بھی نوٹس کی تھی, کیونکہ میرا بھی بیٹا جو تھا ہی واز ہائیلی پکی ایٹر. وہ اسمیل کرتا تھا چیزوں کو, وہ وامٹ کر دیتا تھا, کچھ نہیں کھاتا تھا, یہی 4 چیزیں تھیں وہ جو کھاتا تھا. جب میں نے اس کی ڈائٹ کو چینج کرنا شروع کیا تو سلولی اینڈ گریجولی اس کی پکی ایٹنگ ختم ہو گئی تھی. اس کے تمام سینسری ایشوز جو سے olfactory مسئلے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے. اور آئی سو دس تھنگ کہ اب وہ الحمدللہ سب چیزیں ٹرائی کر سکتے. تو آئی ول سے کہ ورک وتھ یور جو بھی آپ کا او ٹی ہے اور آپ کا فیڈنگ تھراپسٹ ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جب تک آپ کے بچے کے انٹرنل ایشوز نہیں حل ہوں گے تو پکی ایٹنگ ساری زندگی رہے گی. I think not every child is allergic. It can be used in few kids, as I did not, as I did it, but saw no benefits.
جی بالکل، دیکھیں ہر بچے کو ضروری نہیں ہے گلوٹن سے یا کیسین سے الرجی ہو سکتا ہے اسے کسی اور سے الرجی ہو سکتا ہے اسے الرجیز نہ بھی ہو. تو اٹ از ناٹ، اگین آئی ول سیڈ دس کہ اٹ از ناٹ دا آنسر فار ایوری تھنگ. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ ڈفرینٹ طرح کی ڈائٹس ہوتی ہیں، اگر وہ آپ اپنے بچے کی لائف میں انکارپوریٹ کریں تو اس میں ڈفرینس آتا ہے، نوٹ کریں. ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے یہاں پہ چیزیں کہ کراس کنٹامینیشن تو نہیں ہو رہی تھی، کوئی پروڈکٹس کا ایسا استعمال تو نہیں ہو رہا تھا جہاں پہ گلوٹن اور کیسین اس کے بچے کی باڈی میں جا رہا ہے. کہ ٹھیک ہے آپ نے فوڈس تو روک لیا لیکن ایون اسپیکٹ آف گلوٹن اور کیسین یہ بھی بہت زیادہ نیورو انفلیمیشن کاز کر سکتا ہے. ہاؤ کین آئی اسٹارٹ جی ایف سی ایف ڈائٹ؟ آئی تھنک اس پریزنٹیشن کے بعد آپ کو کافی حد تک چیزوں کا آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کر دیں. باقی جو ڈائٹری پلانس ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ سے یہ ڈائٹیشنس کے نمبر شیئر کر دوں کہ آپ ان سے بنوا سکتے ہیں اب اگین آپ کے بچے کی جو اس کے ٹیسٹ کارڈس ہیں اس کے مطابق. آئی ول شیئر دا نمبر. نو پرابلم. تھینک یو سو ویری مچ. ہاؤ ٹو امپروو ایچ پی مائی سنز ایچ پیز؟ اچھا اس میں تو یہی ہے کہ ایچ پی لیول اگر اس کا ڈاؤن ہے تو آپ چیک کروا لیں کیا اس کی آئرن کی کمی تو نہیں ہے یا فیریٹن لیول وغیرہ چیک کریں. اگین ایک پریکٹیشنر سے کانٹیکٹ کریں. ڈائٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کوشش کریں کہ اس کی کھانے کی جو کوکنگ کرے وہ آپ ایک آئرن اسکیلٹ میں کریں. بہت زیادہ آئرن بھی بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا اگر آپ سپلیمنٹ فارم میں دیتے ہو، یا پھر آپ گرین لیفی ویجیٹیبلس کا استعمال کر سکتے ہو. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ یہ سیشن آپ کے لیے بینیفیشیل رہا ہوگا. اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنس ہیں تو آپ پوسٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ پھر آئی آنسر لیٹر آن. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.